दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान की पुरनूर सआदतें हमारा मुक़द्दर बनी। माह रमज़ान के रोज़े रखने का शर्फ़ अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू के फ़ज़ल व करम से हासिल हुआ। नमाज तरावी अदा करने की सआदतें हमारा मुक़द्दर बनी। तिलावत कुरान करना, तिलावत कुरान सुनना, दीगर नेक अमाल की तरफ कदम बढ़ाना हमारे नसीब में आया। माह रमज़ान के ख़त्म होने पर अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने ईद उल फ़ितर का ये मुबारक दिन हमें नसीब फरमाया। आप सबको इस मुबारक दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। रब करीम माह रमज़ान के रोज़े, रात का क़याम तरावी, तिलावत कुरान करना और दीगर नेक अमाल की तरफ कदम बढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशा अल्लाह, माह रमज़ान में नेकियों का सिलसिला बढ़ जाता है। तकवा और परहेज़गारी की तरफ तबीयत का मैलान ज़्यादा होता है। ईद उल फ़ितर के इस मुबारक मौका पर 2-3 प्यारे प्यारे पैगामात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज के इस प्रोग्राम को आप पसंदीदा आमाल का नाम दे सकते हैं। पहली गुजारिश तो ये करूँगा कि माह रमज़ान में जिस तरह हमारा नेकी की तरफ मैलान हुआ, नमाज़ों का रुझान नसीब हुआ, नमाज़ों की तरफ कल्बी मैलान नसीब हुआ, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बंदगी बजा लाने का जहन बना, नमाज का एहतिमाम किया गया, तिलावत कुरान के सिलसिले शुरू हुए, दिन का रोज़ा, रात तरावी का क़याम। और माह रमज़ान में तो एक ख़ास बात जो हमारे सामने आती है, कितनी ही हलाल चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं, लेकिन मेरे रब ने चूँकि मना किया, हम अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की रज़ा पाने के लिए हलाल चीज़ें खाने से भी अपने आप को बचाते हैं। बाद औक़ात ऐसा भी होता होगा, घर में तन्हा मौजूद हैं, कोई आसपास नहीं है, भूख भी शिद्दत की है, प्यास भी सता रही है, अनवा व अक़साम की नेमतें भी घर में मौजूद हैं, ठंडे ठंडे मशरूबात भी फ्रिज में रखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये ख़्याल खाने पीने से रोक देता है कि मेरे रब ने मुझे खाने पीने से मना किया, मैं तो रोज़े से हूँ। जब अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बंदगी बजा लाने की तरफ हमने कदम बढ़ाया, हमने अपने रब के कहने पर हलाल चीज़ें खाने से भी किनारा कशी बरती, हम हलाल खाने की तरफ भी नहीं बढ़े। तो जिस रब के कहने पर हमने हलाल चीज़ें छोड़ दी, क्या उस रब के कहने पर हराम छोड़ने की तरफ नहीं बढ़ेंगे? क्या उस रब के कहने पर वो सारे के सारे गुनाह के काम, जो हकीकत ये है कि हर गुनाह का काम अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की नाराज़ी का सबब बनता है ना, तो जो काम रब को नाराज़ करने का बाइस बनने वाला हो, मैं उस काम से अपने आप को दूर क्यों ना करूं? मैं रब की रज़ा की तरफ कदम क्यों ना बढ़ाऊं? माह रमज़ान अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बंदगी बजा लाने की तरफ हमें माइल करता चला गया। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बाज़ नमाजी भाई चाँद नज़र आने पर मस्जिद में आते हैं और चाँद नज़र आने पर मस्जिद से निकल जाते हैं। यानी रमज़ान का चाँद नज़र आया, नमाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ, ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आया, नमाज़ों का सिलसिला ख़त्म हो गया। जिस रब ने माह रमज़ान में नमाज अदा करने का हुक्म दिया, माह रमज़ान के बाद भी उसी रब का हुक्म है कि नमाज अदा करो। जिस रब ने हमें माह रमज़ान में ये कहा कि ये चीज़ें खाना तुम्हें जायज़ नहीं, तुलूए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ, उसी रब ने हमें शराब से मना किया, बदकारी से मना किया, सूद से मना किया, झूठ गीबत चुगली से मना किया, धोखे और मिलावट के लेन देन से मना किया, हराम से मना किया, इन तमाम तर कामों से उसी रब ने मना किया। तो आइए लब्बैक की सदा बुलंद करें और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बारगाह में ये अर्ज़ कर दें, मेरे पाक परवरदिगार, जिस तरह हम माह रमज़ान में तेरी बंदगी बजा लाने की तरफ माइल रहे, ऐसे ही सारी ज़िंदगी तेरी बंदगी बजा लाते रहेंगे।
मरहबा या यौम ईद मरहबा यौम सईद। दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये पेश करूँगा कि माशाअल्लाह ईद उल फितर का मुबारक दिन है, खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। तो खुशियों के दिन में खुशियाँ बांटने की तरफ मज़ीद आगे कदम बढ़ाइए। हमारे वो अज़ीज़ रिश्तेदार, हमारे वो कराबतदार, हमारे वो ताल्लुक़दार जिनसे कुछ ना कुछ हमारी नाराज़गी की सूरतें चल रही हैं, गौर कर लीजिए। अगर ऐसा है कि आप किसी न किसी से नाराज़ हैं, बाद औक़ात हमारा ये अंदाज़ होता है ना कि गलती उसकी है, वो मुआफ़ी मांगने के लिए आएगा तो मैं मुआफ़ कर दूँगा। इस तरह के चक्कर में पड़े बगैर गलती इसकी थी, गलती उसकी थी, अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़िए और अपने इन रिश्तेदारों से सुलह कर लीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया अस्सुल्हु खैर, सुलह बेहतर है। और हमें तो हमारे रब ने ये बात इरशाद फरमाई इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो, सुलह कीजिए, सुलह करवाइए। और जो अंदाज़ हमारा होता है ना कि जनाब गलती उसकी थी, वो आएगा तो फिर मुआफ़ी की बात करेंगे, इस अंदाज़ से अपने आप को निकाल दीजिए। गलती इसकी, गलती उसकी, आप इस पर गौर करना ही छोड़ दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखूं। अल्लाह के प्यारे हबीब, हबीब लबीब, दुखी दिलों के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुहुम अल्लज़ी यबदउ बिस्सलाम, इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल कर दे। तो गलती उसकी थी, गलती इसकी थी, हम इस चक्कर में क्यों पड़े? जब मेरे आका ने ये बात इरशाद फरमा दी दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे, तो मैं सलाम में पहल करके बेहतरी की तरफ कदम क्यों ना बढ़ाऊं? जी हाँ, अगर गौर करेंगे ना तो हो सकता है कि कई नाराज़ियाँ इस तरह की हों कि जिसमें हमें नाराज़ी की वजह ही अब याद ना हो, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। बाद नाराज़ियाँ हमारे बड़ों से चल रही होती हैं, वालिद साहब से कोई मामला हुआ था, इस वजह से हम नहीं बोलते। वालिदा से मेरी खाला की कोई बातचीत हुई थी, हम इस वजह से नाराज़ हैं। ये नाराज़ियाँ इतना लंबा अरसा हो चुकी कि अब अगर अब्बा जी के पास बैठकर पूछेंगे ना कि वालिद मोहतरम ये बताइए आपका चचा से, ताया से झगड़ा क्या है, तो जवाब ये मिलेगा मेरे प्यारे बेटे बहुत लंबी बात है, तुम्हें फिर कभी बताएंगे। अगर आप अम्मी जान के पास बैठकर पूछेंगे ना अम्मी हुजूर ये बताइए खाला के साथ या फुफ्फी के साथ हमारा झगड़ा क्या है, तो जवाब मिलेगा मेरे बेटे बहुत लंबी बात है, तुम्हें फिर कभी बताएंगे। वो बहुत लंबी बात क्या है अब याद ही नहीं है कि हमारा इनसे झगड़ा हुआ क्या था। तो ऐसी खामखा नाराज़ियाँ दिल में पाल कर इन खुशी के मौके को भी गुजार देंगे। आइए ना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह कर लें। आपको बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक सुनाऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रहिमु शजीनतुन, रिश्ता एक शाख की तरह है, मन कतअहा कतअहुल्लाह व मन वसलहा वसलहुल्लाह, जिसने इस रिश्ते को काटा अल्लाह उसे काट देगा और जिसने इस रिश्ते को बाकी रखा अल्लाह उसे बाकी रखेगा। तो आइए मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतें मिटाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मरहबा या यौम ईद मरहबा यौम सईद। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मज़ीद एक गुजारिश आपकी खिदमत में करूँगा। सैयदना यजीद बिन अबी हबीब फरमाते हैं कि हज़रत मरसद अहले मिस्र में से ये वो शख्सियत थे जो लोगों में सबसे पहले मस्जिद की तरफ जाया करते। अज़ान होती, नमाज पंजगाना का वक्त होता तो सबसे पहले मस्जिद की तरफ जाने का इनका एक मामूल था और एक बड़ा प्यारा अंदाज़, बड़ा प्यारा तरीका कि ये अपने साथ कुछ ना कुछ अनाज लेकर आते, कुछ ना कुछ सदका करने के लिए सामान लेकर आते। कभी दाने हुआ करते, कभी खाने के लिए कोई और चीज़ हुआ करती, और बाद औक़ात ऐसा भी होता कि इनके पास एक कच्ची प्याज हुआ करती थी, उसे ही अपनी आस्तीन में दबा कर लाते और यहाँ आकर लोगों को सदका कर दिया करते। एक दफ़ा आप फरमाते हैं कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नेक बंदे, ये प्याज तुम अपनी आस्तीन में लेकर आए, ये प्याज तो तुम्हारे कपड़ों को बदबूदार कर देगा,
جواباً آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن ابی حبیب، میرے گھر میں اس پیاز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، تو میں یہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لے آیا۔ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو یہ بات فرماتے سنا کہ قیامت کے میدان میں بندہ مومن کا دیا ہوا صدقہ اس کے لیے سائے کا سامان کرے گا، بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کیا پیارا انداز، کیا پیاری سوچ۔ اور حضرت سیدنا یزید بن ابن ابی حبیب آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا مرثد کا طریقہ کار تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے صدقہ دیا کرتے، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے۔ آئیے نا ہم بھی ایسی عادتیں اپنائیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں صدقہ دیں، غریبوں کی حاجتیں پوری کریں، مسکینوں کو دیں، اور اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لینے کی عادت بنائیں۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو غریب لوگ ہمیں نظر آئیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ صدقہ پیش کرتے رہنے کی عادت بنائیں۔ بڑی پیاری عادت، بڑا پیارا انداز، بڑا پیارا طریقہ۔ آپ قرآن پاک کی آیات و طیبات کی طرف اگر بڑھیں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے صدقے کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی، ہوا یقبل التوبۃ عن عبادی ویأخذ الصدقات۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات لیتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جس قدر اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں دو گے، اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں اسی قدر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں جب دینے کا وقت آئے تو کیا دینا چاہیے، کیسا مال دینا چاہیے، اس پر آپ چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ کی طرف توجہ کیجیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کی اصل کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا، جو چیز خود پسند ہوا کرتی وہی چیز اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں دیا کرتے۔ تو اے غریبوں کی مدد کرنے والوں، اے مسکینوں کی حاجتیں پوری کرنے کی طرف توجہ کرنے والوں، اے اڑوس پڑوس میں کچھ نہ کچھ اناج بھیجنے والوں، اور اپنے گلی محلے کے غریب لوگوں کو راشن تقسیم کرنے والوں، جب بھی اللہ کی راہ میں دو نا جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں ویسا ہی مال پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید۔ میں تو مشورتاً آپ سب کو یہ عرض کروں گا کہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنے کی عادت بنائیے۔ صدقہ کرنا انتہائی پاکیزہ عمل ہے، اور اس میں اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا زبردست ذریعہ۔ یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے جا بجا ہمیں صدقہ کا حکم دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے زمین میں ایک دانہ بویا، وہ دانہ اپنے ساتھ 7 بالیاں لے کر نکلا، ہر بالی میں 100 دانے۔ یعنی جس نے اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب 1 پر 700 ملتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی تجارت ہوگی کہ جس میں 1 روپے پر 700 گنا اجر مل رہا ہو۔ تو آئیے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیک۔ اے اسماء سنو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے نا تو پھر گن گن کر اور حساب لگا لگا کر خرچ نہ کیا کرو، تم بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں دو، تمہارا رب تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ تو جس قدر ہو سکے اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنائیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ دینے سے مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک طرف رہ جاتے ہیں،
ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مستحق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور مستحق تلاش کرنے کا پیمانہ بعض اوقات اتنا ٹائٹ کر دیا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی مستحق نظر ہی نہیں آتا۔ جس کو بھی دیکھنے کی طرف جائیں گے یہ بھی مستحق نہیں ہے، یہ بھی مستحق نہیں ہے، یہ بھی مستحق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم صدقہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، یہ سارے کا سارا اللہ تعالی جل جلالہ کا عطا کردہ ہے۔ میرا رب قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں دو۔ آپ بالکل ابتدا سورہ بقرہ کو پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ نے دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کریں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان ایمان والوں کے مال میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے۔ سائل، محروم، یہ دو طرح کے لفظ استعمال کیے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جسے حاجت ہو وہ آپ کے پاس آ کر سوال کر کے مانگ کر اپنی حاجت کو پورا کر لے گا، یہ سائل ہے۔ اور محروم حاجت مند بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، لیکن اپنی ضرورت کا تقاضا کسی کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ جتنا بھی زیادہ مفلسی کا شکار ہوگا نا، یا جتنا بھی زیادہ تنگی سے دوچار ہوگا، کبھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں آئے گا، جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں سفید پوش افراد کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے مال میں سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے۔ جو خود حاجت طلب کرنے کے لیے آ گیا، مستحق ہے، اس کی حاجت کو پورا کیجیے۔ اور جو حاجت طلب کرنے کے لیے نہیں آیا لیکن مستحق ہے، ان پر خرچ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں ایسوں کو تلاش کیجیے، اپنے گلی محلے میں ایسوں کو تلاش کیجیے، اور ایسوں کو تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچائیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مستحق تلاش کرنے کے لیے تو نکلتے ہیں، لیکن مستحق تلاش کرنے کا اپنا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنا ٹائٹ پیمانہ رکھا جاتا ہے نا مستحق کی تلاش کا کہ کوئی مستحق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بھی مستحق نہیں ہے، یہ بھی مستحق نہیں ہے، اسے بھی نہیں لگتا جناب۔ ہم یہی دیکھتے دیکھتے نا صدقہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے نیت کی کہ آج میں صدقہ ضرور کروں گا۔ رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے کے لیے نکلا، ایک چور کو صدقے کے پیسے دے کے واپس آ گیا۔ جب یہ صبح گلی میں نکلا تو گلی میں آواز آ رہی تھی کہ رات کو بندہ آیا اور ایک چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ اب اگلے دن اس نے نیت کی کہ آج میں ضرور صدقہ دوں گا اور کسی مستحق کو دوں گا۔ اگلے دن یہ پھر صدقہ دینے کے لیے نکلا تو آج ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر گلی میں نکلتا ہے، گلی میں پھر شور مچا ہوا ہے، رات کو بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا، ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ اب اگلے دن اس نے پھر نیت کی کہ آج تو صدقہ ضرور دوں گا۔ اگلا دن آیا، یہ صدقہ دینے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلا، ایک مالدار آدمی کو صدقے کے پیسے دے کے چلا گیا۔ اگلے دن پھر گلی میں شور تھا کہ رات ایک آدمی صدقہ دینے کے لیے آیا، ایک مالدار آدمی کو صدقے کے پیسے دے کر چلا گیا۔ دل میں تھوڑا سا ملال پیدا ہوا ہوگا۔ ایک آنے والا اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تو نے چور کو پیسے دیے، ہو سکتا ہے یہ پیسے مل جانے کے بعد وہ چور چوری سے باز آ گیا ہو۔ تو نے ایک بدکار عورت کو پیسے دیے، تیرا پیسہ لے کر ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بدکاری سے باز آ گئی ہو۔ تو نے ایک مالدار آدمی کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے یہ مالدار آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہو کہ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں، رات کی تاریکی میں صدقہ دے کے چلے جاتے ہیں، تو مجھے بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو یہ سارے خیالات ایک طرف کیجئے، مستحقین کو تلاش کیجئے، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کیجئے، اور مستحقین میں سب سے پہلا حق
آپ پر آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہے پہلے وہ، اس کے بعد گلی محلے والے، اڑوس پڑوس والے، اس کے بعد دیگر شہر والے افراد۔ اللہ کرے کہ ہم کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے بنیں۔ مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں پیسہ جو دیا جاتا ہے یہ مختلف انداز سے غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں اور دینی ضرورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ کھانا تیار کر کے حاجت مند کو کھلایا جائے۔ آپ قرآن پاک کی آیت طیبہ کی طرف اگر بڑھیں تو خاندان اہل بیت حسنین کریمین بیمار ہوئے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، گھر کے افراد نے منت مانی ان کی شفا یابی پر روزہ رکھیں گے۔ جب یہ دونوں شہزادے شفا یاب ہوتے ہیں، ان حضرات نے 3 روزوں کی منت مانی تھی۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری کے وقت جب دسترخوان سجا، کھانا کھانے لگے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک مسکین دروازے پر موجود ہے، اس نے کھانے کا سوال کیا، دسترخوان پر جو موجود تھا نا یہ اٹھا کر اس کو دے دیا گیا۔ اگلا دن آیا، پھر روزہ رکھا، اگلے دن ایک یتیم آیا اور اس یتیم نے آ کر کھانے کا سوال کیا۔ دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانا کھانے کا ارادہ ہے، یتیم کی آواز سن کر یہ کھانا اٹھا کر اسے دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا دن آتا ہے، پھر وہی افطاری کا ماحول، دسترخوان سجا ہوا ہے، دروازے پر ایک قیدی آ کر آواز دیتا ہے، یہ کھانا اٹھا کر اسے دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے اس پیارے وصف کا ذکر قرآن میں کیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ کیسا پیارا انداز، کیسا پیارا عمل، اور کیا مقبولیت ان کے عمل کو میسر آئی۔ انہوں نے یہ عمل جو کیا نا، یہ عمل رب کی محبت میں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اعزاز عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ فضیلتیں اور سعادتیں عطا فرمائے کہ ہم جو عمل کریں، ایک ہے ہمارا دعویٰ کرنا، ہمارا یہ بات کہنا اور ہماری زبان پر یہ جملے آنا، ایک ہے ہماری طرف سے اس طرح کے جملوں کا آنا۔ ہم نے یہ کام اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، مجھے اپنے رب سے بڑی محبت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا رب خود ارشاد فرمائے انہوں نے جو کام کیا نا یہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کیا۔ ان کے اس عمل کو قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور اس کے بعد ان حضرات کے جو پیارے انداز ہیں، ان کا بھی عمل ذکر کیا گیا اور ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نا، یہ کھانا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے کلمات کتنے پیارے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ کھانا کھلا کر تم سے کسی قسم کی جزا کا تقاضا نہیں کرتے۔ ہم تو اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے دسترخوان سے کھانا کھانے والا ہمیں شکریہ کے کلمات بھی کہے۔ کیوں؟ ہم نے تو عمل کیا ہی اللہ کی رضا کے لیے، جس کے لیے عمل کیا نا ہم جزا بھی اسی سے پائیں گے، بدلہ بھی اسی سے پائیں گے، انعامات و اکرامات بھی اسی رب سے حاصل کریں گے۔ ہم تم سے کسی قسم کے بدلے کا تقاضا نہیں کرتے، ہماری تو دلی تمنا یہ ہے کہ تمہاری زبان پر شکریہ کے کلمات بھی نہ آئیں۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پانے کے لیے آگے بڑھیں، کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، یتیموں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لذت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ عید کا دن ہے نا، عید کے دن ہمارا دسترخوان سجتا ہے، کئی قسم کے کھانے ہمارے گھروں میں تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمارا انداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا میرے ساتھ تعلق، میں آپ کے گھر میں کھانا بھجواؤں گا، آپ میرے گھر میں کھانا بھجوائیں گے، میرے گھر میں پہلے 10 ڈشز تیار ہیں، آپ کے گھر میں پہلے 12 ڈشز تیار ہیں، لیکن یہ 10-12 والے آپس ہی میں انٹرچینج کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں۔ اچھا جو میرے پاس آیا نا،
اب اگر میں یہ نہیں کھانا چاہتا تو یہ میں کسی اپنے اور دوست کے گھر بھجوا دوں گا، وہ کھانا میرے گھر میں بھجوا دے گا۔ یہ ہم آپس ہی میں بانٹنے کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو؟ حاجت مند تلاش کیے جائیں، ضرورت مند تلاش کیے جائیں، اور ان کو تلاش کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو جناب شہر چھوڑنا پڑے گا، جنگل کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کی اپنی گلی میں، آپ کے اپنے محلے میں، آپ کے اپنے اڑوس پڑوس میں یتیم بچے بھی ہوں گے، بیوائیں بھی ہوں گی، غریب مزدور بھی ہوں گے، محنت کش افراد بھی ہوں گے، تو ان کو کھانا بھجوائیے۔ آپ نے 10 ڈشز گھر میں تیار کروائی نا، تو 10 میں سے 2-3 مائنس کر دیجئے۔ آپ کا کم اس انداز میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ کرے کہ ہماری زبان پر بھی وہی کلمات ہوں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پانے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کا تقاضا نہیں کرتے، ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم ہمیں شکریہ کے کلمات بھی کہو۔ کیا یہ اچھا ہو؟ اپنی سوچ، اپنا ذہن بھی یہی بنے، اور اسی سوچ اور اسی ذہن کے ساتھ ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری گزارش یہ پیش کروں گا، یتیم بچے، ان کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ یہ یتیم بچے ایسا نہیں ہے کہ صرف یتیم خانے میں ملیں گے، یتیم بچے آپ کے اپنے گلی محلے میں موجود ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ یہ یتیم بچے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بھی موجود ہوں۔ بھائی کا انتقال ہوا، بھتیجا یتیم ہے، بعض اوقات ہم وہ بھائی کے ساتھ اگر زندگی میں کوئی تلخ کلامی ہوئی اتنا اسی کو یاد رکھتے ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی طرف نہیں بڑھتے۔ بہنوئی کا انتقال ہو گیا، اپنی بہن کے بچے یتیم ہو گئے، لیکن بہن کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی تھی، بہنوئی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہو گیا تھا، بچہ یتیم ہے، ہم اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ کیا یہ اچھا ہو؟ عید کا مبارک دن ہے، عید کے مبارک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ادا کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے آقا در یتیم تھے، یتیموں کی دیکھ بھال فرمانے والے تھے، اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے رکھوں نا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے، شیطان اس دسترخوان کے قریب نہیں آ سکتا۔ وہ گھر زمین پر پسندیدہ گھروں میں سے ہے کہ جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو بندہ کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لینے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہوگی کہ آقائے دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میرے آقا نے 2 انگلیوں کو یوں آپس میں ملایا، اور یہ 2 انگلیاں ملا کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے میدان میں جنت میں اس طرح جمع ہوں گے۔ سرکار کی رفاقت مل گئی، محبوب کی قربت میسر آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہو گیا یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے۔ تو اے میرے مالدار اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی جل جلالہ نے مال دیا، میرے رب نے نوازا نا، تو رب کی نوازشات سے یتیموں کی کفالت کی طرف توجہ کیوں نہ کریں۔ آئیے آگے بڑھیے، قدم آگے بڑھائیے، اور یہ قدم اگر یوں کہوں نا کہ آپ کا یہ قدم جنت کی طرف ایک قدم ہوگا تو بالکل بے جا نہیں ہے۔ جب میرے آقا فرما چکے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس انداز میں جمع ہوں گے، تو سرکار کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، محبوب کی رفاقت مل جائے گی۔ آپ کا یتیم کی پرورش کی طرف قدم بڑھانا، یقین جانیے یہ جنت کی طرف ایک قدم ہے۔ تو امید رکھوں جنت کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ آئیے بڑھتے چلے آئیے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے پسندیدہ اعمال کرتے چلے جائیے۔ مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یوم سعید۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے قرآن پاک 2 مقامات سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ بندہ مومن کی زندگی کا ہر عمل صرف اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں جتنے بھی پسندیدہ اعمال عرض کیے گئے یہ سب رضا الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کا ذکر ہے۔ تو آئیے نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے چلے جائیں، صدقہ و خیرات روزانہ اہتمام کے ساتھ کرتے چلے جائیں، یتیموں کی کفالت کرتے چلے جائیں، جن جن نیک اعمال کا ذہن دیا گیا آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان نیکیوں میں گزارا، ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی پورے سال کو رمضان جیسا ہی بنا کر گزاریے۔ نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کی کثرت، صدقہ و خیرات کا معمول، نوافل، صلاۃ و تسبیح، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر اور رب کی بندگی بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک شعر پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔